बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उन अपीलों की समाअत थी जिसमें सिविलियंस को का मिलिट्री ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने उसको कलअदम करार दिया था। और न सिर्फ ये बल्कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D के दोनों शिकें जो हैं उन्होंने कहा ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है। इसलिए जो 103 जमा 2 बाद में 105 हो गए, इन लोगों का जो ट्रायल किया जा रहा है, इनको जो आर्मी ने अपना कस्टडी में ले लिया है और इनका ट्रायल करने जा रही है कोर्ट मार्शल के ज़रिए से, ये उन्होंने कहा कि ये आइन के मुतसादिम है, कलअदम है। लिहाजा उन्होंने उस तमाम प्रोसेस को वो गैर कानूनी करार दे के मुनहदम कर दिया। लेकिन इसमें 21 अपीलें जो हैं वो कर दी गई, वफाक की जानिब से भी और सूबों की जानिब से भी अपीलें कर दी गई। और कुछ अपीलें तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने की वफाक की जानिब से, और वो भी बिना काबीना की मंजूरी के, और जो कि वफाक की तारीफ़ मुस्तफ़ा इम्पैक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट कर चुकी कि वफाक जो है वो कोई सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, बल्कि वफाक पूरी काबीना की मंजूरी से वफाक मुतसव्वर होता है। सो वो जब हुई तो उन्होंने अपीलें कर दी और अपीलों की जो है बेंच बना दी गई। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस साहब ने बना दी गई। उस वक्त जस्टिस सीनियर प्यूनी जज तारिक मसूद साहब की सरबराही में, सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, जिस पर हमने उसी दिन अपील किया था, उसी दिन हमने एतराज़ किया था कि जनाब ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, इसलिए कि सरदार तारिक मसूद साहब वो उस 9 रुकनी बेंच का जिसकी तश्कील साबका चीफ जस्टिस ने इन केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर की थी, उसमें इनका जो है वो हिस्सा थे। और अगरचे बावजूद ये उसमें से जो है रिक्यूज़ कर गए, लेकिन ये सुनने से कासिर है, इसलिए कि अगर आप उसका हिस्सा रहे हों तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील में आप समाअत नहीं कर सकते हैं। बारकैफ हमारे एतराज़ात को उन्होंने जो है नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ सुना बल्कि जुज़वी तौर पर उसको मुअत्तल कर दिया हुक्म को, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को, और कहा कि ट्रायल हो सकता है लेकिन फ़ैसला हतमी नहीं अनाउंस किया जाएगा। तो उसी के तसलसल में कई तारीखें लगती रहीं और हम हर पेशी पर हम इस तरह सिंगी का आलम में हम बताते रहे कि हमारे जो महबूसीन हैं, जिनको आज मिलिट्री कस्टडी में रखा गया है, जिसका कोई जवाब नहीं है, और रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरीहन 167 ज़ाब्ता फौजदारी की खिलाफ वर्जी है, वो जो है उनको अगर रखना भी मकसूद हो तो आम जेल में, जेल मैनुअल के तहत रखा जा सकता है, जहां उनकी मुलाकातों का एक शेड्यूल होता है, बाकायदा कानून मौजूद है। लेकिन अगरचे जेलें भी इस वक्त माशाअल्लाह इस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है, जो ख़ुद इमरान खान साहब ने लिख के तहरीर दी हुई है कि यहाँ जो है ये अडियाला जेल जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है और वही मॉनिटर करते हैं यहाँ सब कुछ, वो भी आइन और कानून के मावरा और मुतसादिम है। बहरकैफ आज उसकी समाअत जो है अपीलों की लगी हुई थी। आज मैंने सबसे पहले एतराज़ किया, क्योंकि पिछली तारीख पर हमने एतराज़ किया था कि हमारे 7 हफ्तों से जो है न्याजी वो इबाद और दीगरान जो हैं वो उनको मिलने के लिए 7 हफ्ते नहीं दिया गया। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब तो ख़ुद मौजूद थे, जिन्होंने अपने बेटे हसाम न्याजी की बारे में कहा कि मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई है, और जिनको मुलाकात करने भी दी गई वो सलमान राजा साहब ने बताया कि उनके पाँव में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ डाल के, हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे उनको करके, और चेहरे में हुड, ब्लैक काला हुड डालकर, और उनको भी ऊपर 2 फरिश्ते खड़े होकर और उनकी मुलाकात करवाते थे, ताकि वो कोई बात भी ना कर सके अपने वालिद या अपनी माँ या अपनी बहन या अपनी बीवी के साथ। तो ऐसे में जब हमने एतराज़ किया तो अटॉर्नी जनरल को इस बेंच ने कहा, और फैसले में भी, हुक्म में भी लिखा, तो आज अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैंने ये जी मुलाकातें इनकी हो गई हैं, लेकिन आज मैंने फिर खड़े होकर कहा कि जनाब
ایک شخص عباد میاں عباد فاروق، جس کا 5 سال کا بیٹا بیچارہ 5 سال کا بچہ، معصوم بچہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، مر گیا، اس کو وہاں بھی جنازے پر بھی نہیں جانے دیا گیا، اور اس کا جو ہے ملاقات پھر نہیں کروائی گئی، 1 مہینے 7 ہفتوں سے وہ اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اس کا اٹارنی جنرل نے کہا اور کہ جی آج ہوگی۔ پھر جج صاحبان نے اس کو بلوا کر، جو ان کا بریگیڈیئر آئے ہوئے تھے، لیگل آفیسر جو بھی تھا، اس کو کہا کہ بھائی ان کی بات سنیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن اس عباد یوسف کا جو ہے، عباد فاروق کا بھائی جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور اس نے جس قسم پرسی کے عالم میں بتایا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، جبکہ بچہ ایک معصوم شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے تک بھی جنازے میں وہ شریک نہیں ہوا باپ جو ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی جس کے ساتھ، اور پھر ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی ہے۔ تو جج صاحبان نے ایک جو عقیل عباسی صاحب ہے جج صاحب، انہوں نے کہا دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی تو مت کرو کم از کم۔ تو سرزنش جو ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے سے بھی اس بارے میں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہم تو اشکبار ہو جاتے ہیں جب یہ داستانیں سنتے ہیں۔ میرے تو حلقے میں ہے، NA-122 میں ہی کور کمانڈر ہاؤس آتا ہے، اور میرے حلقے کے یہ کافی سارے لوگ ہیں جو آ کر اس قسم کی کہانیاں بتاتے ہیں کہ کلیجہ آپ کو یعنی آتا ہے، منہ کو آتا ہے، آپ کی سوچ ہوگی کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں آج پھر شروعات جب ہوئی تو کیس کی، تو فاضل ایک پرائیویٹ وکیل صاحب جو ہے خواجہ حارث صاحب کو جو انگیج کیا گیا تھا وفاق کی جانب سے، یہ ڈیفنس منسٹری کی جانب سے کیا گیا، یعنی اٹارنی جنرل صاحب نے ابتدائی آپ نے بات بتانے کے بعد کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی ہے، انہوں نے کہا جی باقی کا کیس جو ہے یہ خواجہ حارث صاحب جو ہے بحث کریں گے، کیونکہ یہ ان کو انگیج کیا گیا ہے آرگیو کرنے کے لیے۔ تو اس پر فیصل صدیقی صاحب کی جانب سے ایک اعتراضی درخواست تھی، عذرداری تھی کہ پرائیویٹ وکیل جو ہے اٹارنی جنرل اور ایک ظفر موج ان کے ساتھ ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اسٹینڈنگ کاؤنسل، ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایک موج ظفر موج ہے جو سرکار کے وکیل ہوتے ہیں، وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، اور ان کا پیسے تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں وہ ان کی عوام کے پیسوں سے جاتی ہیں۔ تو ایک 2017 کی نذیر رشید احمد کے کیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی دے چکی ہے کہ اگر جو ہے اٹارنی جنرل جو ہے یہ لکھ کر دے گا کہ میں نااہل ہوں، نااہل کا لفظ لکھا گیا، انکمپیٹنٹ ہوں، تو تب جو ہے کوئی وکیل رکھا جا سکتا ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر انکمپیٹنٹ ہے اٹارنی جنرل یا سرکاری سارے جو وکلاء ہیں تو پھر یہ جو ہے ان کو رکھا کیوں گیا ہے ان دا فرسٹ انسٹنس۔ تو وہ 2017 کی نذیر رشید کیس کے بعد پھر اعادہ کیا گیا، جو 2023 کا فیصلہ ہے، لیکن 2024 سپریم کورٹ میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اور اس میں بھی آتھر جج ہمارے چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے، اور اس کے رکن اب جو سینئر جج جو پریزائڈ کر رہے تھے آج، امین الدین خان صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب اس کا حصہ ہے اس بینچ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی یہ اجازت دی جا سکتی ہے، اور اس کے جو ہے خد و خال بیان کیے کہ سب سے پہلے سرٹیفیکیشن دیں سرکاری وکلاء کہ وہ نااہل ہیں اور اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس کیس کو کرنے دیں، اور کہ کوئی ایسا ہمیں بہت ایکسپرٹ چاہیے جو اس کیس کو کر سکتا ہے۔ لیکن وہ فیصل صدیقی صاحب نے اعتراض کیا، اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پہلے 2 اٹارنی جنرل اس کی نظیر موجود ہے، 2 اٹارنی جنرل، اپنا ہمارے طفیل علی عبد الرحمان صاحب اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب، 2 وکلاء جو تھے اٹارنی جنرل تھے یہ دونوں، اور یہ دونوں بڑے سینئر وکلاء بھی ہیں، جج بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اس بنا پر مستعفی ہو گئے، استعفیٰ دے دیا تھا۔ ایک میں بروہی کو رکھا گیا تھا، بروہی کو، لیکن اس نے کہا کہ پرائیویٹ وکیل اگر رکھا ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے اٹارنی جنرل ہونے کا، تو اس نے استعفیٰ دے دیا تھا اٹارنی جنرل شپ سے، جید وہ اٹارنی جنرل تھا۔
اس کے بعد فخر الدین جی ابراہیم نے استعفیٰ دیا جب شریف الدین پیرزادہ کو پرائیویٹ وکیل کے طور پر وفاق نے انگیج کیا تو اس نے بھی کہا کہ میں جو ہے اس کا مطلب ہے میں نااہل ہونے کے ناطہ سے مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، تو اس نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ تو ہمارے پاس یہ نظائر موجود ہیں کہ پاکستان میں اٹارنی جنرل کو جب سپر سیڈ کیا جاتا ہے وفاق کی یا صوبے کی جانب سے تو پھر وہ اٹارنی جنرل مستعفی ہو جاتے ہیں، اور یہاں ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اجازت دی ہے۔ اور بھائی اجازت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ دیں کہ آپ نااہل ہیں، تب ظاہر ہے کون اٹارنی جنرل۔ تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے نہیں، میں نے پیچھے سے کہا کہ چونکہ میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں میں تو کبھی ایسا سرٹیفکیٹ نہ دیتا۔ بہرکیف یہ ہوا تو انہوں نے کہا چلیں ان کو بھی سن لیتے ہیں، اور اس انداز سے جو ہے پھر خواجہ حارث صاحب نے اس کی شروعات کی، اور ابھی ہم پہلے ہی نقطے پر پہنچے تھے کیونکہ جسٹس شاہد وحید صاحب نے ایک بڑا نقطہ کیا تھا پچھلی تاریخ پر بھی کہ آپ کا دائرہ اختیار جو ہے ان اپیلوں کے سماعت کا پیراگراف 17 میں 18 میں یہ جسٹس منصور علی شاہ نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی فیصلہ دیتے ہوئے اس میں خد و خال تعین کر دیے only on a question of law۔ تو جسٹس آج شاہد وحید صاحب نے کہا کہ اگر تو ایک دو آرا ہو سکتی ہیں ایک کی، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بتائیں کیا یہ کویسچن آف لا ہے کہ وہ بھی صحیح ہے جو ہمارے پاس اپیل میں جن ججز نے ابتداً کہا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی رخ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ جو ہے کویسچن آف لا ہے؟ پہلے تو انہوں نے کہا نہیں ہے اٹارنی جنرل نے، لیکن ایک جج صاحب نے جب ان کی کوئی وہ کیا تو انہوں نے پھر اٹارنی جنرل نے کہا ہاں جی یہ ہو سکتا ہے۔ بہرکیف بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اس فیصلے میں جو ان کے سامنے موجود ہے 5 معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا جنہوں نے کل عدم کیا ہے ان 2 شکوں کو، اور جنہوں نے واضح 2 ٹوک کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا ہے، اور آج وہ 1 سال سے زیادہ جو ہے اذیت اور کرب میں ہے۔ ہم نے استدعا کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر سنا جائے، آج پھر ہمیں مایوسی ہوئی کہ آج انہوں نے ملتوی کر دیا اس تھوڑی سی سماعت کے بعد، کیونکہ آخری نقطہ میرٹ پر تو تھوڑا سا ہی ہوا تھا، باقی تو ہماری مسلینیس باتیں ہوتی نہیں، لیکن آج انہوں نے ملتوی کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جب بینچ اویلیبل ہوگی، یعنی یہ 7 ججز جب بیٹھیں گے، کیونکہ 1 مہینہ چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں، حالانکہ چھٹیوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہاں تو رات کے 12 بجے بھی عدالتیں لگی ہیں، اور یہاں آزادی کا کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے، وہ خاندان بیچارے لٹکے ہوئے ہیں، پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ خدا را اس کا فیصلہ کیجئے گا، کیونکہ بہت ہی اذیت اور کرب میں ہے وہ خانوادہ۔ اللہ نہ کرے ہمارے میں سے کسی کا بچہ اگر اس کیفیت میں ہوتا تو یقین کریں کہ ہم اٹھنے لائق نہ ہوتے۔ تو ان جج صاحبان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو 103 لوگ ہیں ان کے خانوادہ وہ کس اذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں، اور وہ خود کس اذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اور استدعا کرتے ہیں کہ خدا را چھٹیوں میں بھی 1 مہینہ جو آپ کو چھٹیاں ہو رہی ہیں ان چھٹیوں میں بھی اس کیس کو سن کر اس کو یکسو کیجیے گا، کیونکہ یہ لٹکے ہوئے ہیں بیچارے، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ جائیں گے، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس پہ جائیں گے یا کس عدالت میں جائیں گے۔ اور آج ہم نے جب استدعا کی کہ انہیں عام جیل میں ہی کم از کم بھیج دیں، انسانی سلوک، ان کو انسان تو کم از کم سمجھا جائے، جانور نہ سمجھا جائے کہ ہوڈ پہنا کر آپ ان کو جو ہے کالے وہ ہتھکڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ کے آپ کڑیاں پہنا کر آپ ان کو رکھتے ہیں، تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے آئندہ سپریم کورٹ ان چیزوں کو دیکھے گی اور ان کا جو ہے ان کی اذیت اور کرب سے ان کی چھٹکارا ہوگا۔